अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। साल 2025 पाकिस्तान की हालिया तारीख का वो साल बनता दिखाई देता है जिसमें रियासती सतह पर सिमत का तयन, तरजीहात की वजाहत और एतमाद की बहाली एक वाज़े बयानिए की सूरत सामने आई है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अंदरूनी सलामती के चैलेंजेस, माशी दबाव और इलाकाई कशीदगी का सामना कर रहा था, रियासती इदारों खुसूसी तौर पर अस्करी क़यादत ने न सिर्फ इन ख़तरात का इदराक किया बल्कि एक मुनज़्ज़म, वाज़े और फैसला कुन हिकमत अमली के तहत अपना किरदार भी अदा किया। यही वजह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के बारे में एक ज़िम्मेदार और बाएतमाद रियासत का तस्वुर उभर कर सामने आया है। इस अरसे में इंतहा पसंदी के खिलाफ रियासती मौक़िफ़ में अभाम ख़त्म हुआ, दाखिली सलामती को खारजी पॉलिसी से जोड़ा गया और ये पैगाम दिया गया कि रियासत के सिवा किसी फ़र्द, गिरोह या तंजीम को ताकत के इस्तेमाल या नज़रियाती जंग का इख्तियार हासिल नहीं है। इलाकाई सतह पर भारत के साथ कशीदगी और मई 2025 की फ़ौजी झड़पों ने जहां जनूबी एशिया को एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनाया, वहीं पाकिस्तान की अस्करी तैयारी, पेशावराना सलाहियत और महदूद वसाइल में मौसर रद्द-ए-अमल ने आलमी मुबस्सरीन को चौंका दिया है। इसके असरात महज अस्करी मैदान तक महदूद नहीं रहे बल्कि सफारती, दिफाई और स्ट्रेटेजिक महाज पर भी पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत होती दिखाई दी है। मशरिक़ वस्ता में दिफाई ताउन, बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन, अफ़गानिस्तान के मामले पर वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुसलसल इक़दामात ने पाकिस्तान को एक फ़ाल रियासत के तौर पर पेश किया है। इसी दौरान माशी मैदान में मुश्किलात के बावजूद इस्लाहात, निजकारी जैसे फ़ैसले और आलमी माहौल से फ़ायदा उठाने की कोशिशें इस बात की अक्कास रही हैं कि रियासत महज सिक्योरिटी के एतबार से ही नहीं बल्कि मजमूई इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना चाहती है। इन तमाम अवामिल के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट की ताज़ा रिपोर्ट पाकिस्तान के साल 2025 को एक स्ट्रेटेजिक वापसी, अस्करी एतमाद और रियासती रिट की बहाली के तौर पर देखती है। ये रिपोर्ट ना सिर्फ अस्करी और सफारती पहलुओं का अहाता करती है बल्कि इस बड़े बयानियों को भी उजागर करती है जिसके तहत पाकिस्तान ने खुद को दोबारा आलमी में एक मौसर और संजीदा रियासत के तौर पर मनवाने की कोशिश की है। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 का साल पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी, अस्करी एतमाद और रियासती रेट की बहाली का साल साबित हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, जिसमें फील्ड मार्शल का यह ऐलान मरकज़ी हैसियत रखता है कि जहाद का ऐलान और उसका इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। द डिप्लोमेट के मुताबिक ये पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ एक अहम संग मील बनकर सामने आया है और अस्करी क़यादत के वाज़ेह विजन ने रियासती नज़्म व ज़ब्त को मजबूत किया है। मई 2025 में भारत के साथ फ़ौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल की, जहां महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान की अफवाज ने मौसर और मुतवाज़न रद्द-ए-अमल देकर अपनी पेशा वराना सलाहियत और स्ट्रेटेजिक साख को तक़वियत दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ जंग में कामयाब कारकर्दगी दिखाने के बाद पाकिस्तान की फ़ौज आलमी अस्करी मैदान में दोबारा मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गई और दिफाई माहिरीन ने इस कारकर्दगी को नुमाया करार दिया। इन अस्करी कामयाबियों के असरात सफारती महाज पर भी नुमाया रहे, जहाँ पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी देखी गई जबकि भारत के वाशिंगटन से ताल्लुकात दबाव का शिकार हुए। फिर इसी तरह रिपोर्ट में मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदों को स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त करार दिया गया। ख़ासतौर पर सऊदी अरब के साथ बड़े दिफाई ताउन ने पाकिस्तान के इलाकाई किरदार को मजबूत किया और पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की आलमी मांग में इजाफा हुआ, जिस पर चीन ने भी अमली कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक सी पैक के दूसरे मरहले के लिए आलमी माहौल साजगार साबित हुआ। गज़ा से मुताल्लिक़ आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक तस्लीम किया गया, जबकि अफ़गानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने मुदल्लल और सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए TTP के खिलाफ दबाव बढ़ाया और कतर, तुर्किया और सऊदी अरब को सालिसी किरदार में शामिल किया। इसके अलावा अंदरून मुल्क दहशत गर्दी के खिलाफ नुमाया कामयाबी हासिल हुई और कई ममालिक के साथ इंसदाद दहशत गर्दी ताउन में इजाफा हुआ। माशी मुश्किलात के बावजूद इस्लाहाती इक़दामात में पेशरफ्त, इंतहा पसंदी के खिलाफ मौसर रलीसी और PIA की 2 दहाइयों बाद निजकारी को द डिप्लोमेट ने मुमकिन टर्निंग पॉइंट करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को आलमी हालात से फ़ायदा उठाकर इस्लाहात के लिए एक अहम मौका मैसर आया है। अब इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर अपने ख़यालात का इजहार किया है। अब द डिप्लोमेट की रिपोर्ट महज पाकिस्तान की अस्करी या सफारती कारकर्दगी का जायज़ा नहीं बल्कि खित्ते में बदलते हुए ताकत के तवाज़ुन की एक वाज़ेह अलामत है। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद जहाँ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक समत, अस्करी एतमाद और रियासती रेट के इस्तेहकाम को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है, वहीं ये रिपोर्ट भारत के खिलाफ और भारत के लिए ख़ास तशवीश और शर्मिंदगी का बायस बनती दिखाई देती है। भारत जो तवील अरसे से ख़ुद को खित्ते की वाहिद फैसला कुन ताकत के तौर पर पेश करता रहा है, अब एक ऐसे पाकिस्तान का सामना कर रहा है जो महदूद वसाइल के बावजूद मौसर दिफाई सलाहियत, वाज़ेह रियासती बयानिए
اور متوازن خارجہ پالیسی کے تحت دوبارہ عالمی میدان میں مرکزی حیثیت حاصل کر رہا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کی عسکری قیادت کی پیشہ ورانہ صلاحیت، انتہا پسندی کے خلاف دو ٹوک ریاستی موقف اور سفارتی محاذ پر حاصل ہونے والی کامیابیوں کا ذکر اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن یک طرفہ نہیں رہا۔ بھارت کے لیے تشویش اس بات کی بھی ہے کہ پاکستان کی فوجی کارکردگی کے بعد نہ صرف اس کی عالمی ساکھ میں اضافہ ہوا بلکہ امریکہ، مشرق وسطیٰ اور چین کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان کا کردار مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ مودی سرکار کو سفارتی دباؤ اور سوالات کا سامنا ہے۔ یعنی دی ڈپلومیٹ کی یہ رپورٹ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ 2025 میں پاکستان نے داخلی چیلنجز کے باوجود ایک مربوط ریاست کے طور پر خود کو منوایا، اور یہی پہلو بھارت کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے، کیونکہ بدلتا ہوا یہ بیانیہ خطے میں طاقت، اثر و رسوخ اور مستقبل کی اسٹریٹجک بساط کو نئی شکل دے رہا ہے۔ اور اب دنیا کے ایک اور معتبر ترین جریدے نے ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر اور بھارت کو لوزر قرار دیا ہے۔ دنیا کے معتبر ترین جریدے فارن پالیسی کے مطابق واشنگٹن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اعتماد اور رسائی حاصل کی جو کئی اتحادی بھی حاصل نہ کر سکے، جبکہ بھارت کی روسی تیل خریداری بھی واشنگٹن کی ناراضی کی وجہ بنی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ٹرمپ کے ٹرانزیکشنل فریم میں نتیجہ خیز سفارتکاری کی، کرپٹو کرنسی جیسے معاملات بھی پاک امریکہ بات چیت اور ڈیلز کا حصہ بنے۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ذاتی رغبت اس پیش رفت کا اہم حصہ رہی۔ دی فارن پالیسی کے مطابق ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سے قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کی آواز عسکری قیادت کی بدولت پھر سے وزندار بنی۔ اب یہ عالمی رپورٹس اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہر اعتبار سے بہتر ہو چکی ہے، خاص طور پر بھارت کے خلاف جنگ میں دنیا پاکستان کی موطرف دکھائی دیتی ہے۔ اب ان عالمی جریدوں میں پاکستان کی تعریف اور 2025 ان پرٹیکولر جس انداز میں پاکستان کے لیے سفارتی اور اسٹریٹجک محاذ کے اوپر کامیابی کا سال رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، انٹرنلی نہیں بلکہ جو انٹرنیشنل اب ظاہر جریدے ہیں وہ بھی پاکستان کو اس بارے میں اس کو اکنالج کر رہے ہیں، انڈورس کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجک فرنٹ کے اوپر، ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان نے بہت کچھ ہے جو اچیو کیا ہے۔ یہ اچیومنٹ ان پرٹیکولر پاکستان کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس انداز میں یہاں سے اب ہم وی کین موو فارورڈ ناؤ، یہاں سے ہم اس کو کیسے کیپٹلائز مٹیریلائز کر سکتے ہیں؟ یہاں سے کیپٹلائز کرنے کے لیے تو اس کی سسٹینڈ ایفرٹ بہت ضروری ہے، چیزوں کا ہارمنی میں رہنا فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی قسم کا پولیٹیکل ٹرموائل اور انریسٹ ہمیں بہت نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ جو ہم نے اچیو کیا ہے اس کی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس پہ ایک رپورٹ نہیں، دو رپورٹ نہیں، ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ لگاتار اس کے بارے میں لکھ رہا ہے، اور وہ لکھ کیوں رہے ہیں؟ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا لکھ رہے ہیں اور وہ کیا ہے جو ہم نے اچیو کیا ہے، جس کو وہ بھی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور سمجھنا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا کیوٹک ٹائم ہے، اتنا زیادہ ایوالونگ، اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کل تک بھی کیا ہو جانے والا ہے۔ ٹائم بہت زیادہ کیوٹک ہے اور ایوالو ہے، ایور ایوالونگ ہے۔ اس میں پرانی دوستیاں، پرانے تعلقات جو ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں، نئے دوست بنانے جو ہیں اس میں تشویش کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ امریکہ اور یورپ کو دیکھ لیں، ان کے درمیان اتنی شدید دراڑ آ گئی ہے۔ کبھی کسی زمانے میں ہم انہیں براڈر ویسٹ کہا کرتے تھے، ان کو ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ چیزیں بہت ایوالو ہو رہی ہیں۔ اس ایور ایوالونگ سچویشن میں آپ یا تو ایک پرانا منترا لے کے چل سکتے ہیں نان الائنمنٹ کا، کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نان الائنمنٹ سے چلیں گے، لیکن نان الائنمنٹ نے کسی کو فائدہ نہیں دیا۔ ہمارے پڑوس میں یہی نعرہ لگانے والا جو ہے جے شنکر، نان الائنمنٹ، آپ ان کی حالت دیکھیں کہ نان الائنمنٹ بھی اب مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو پاکستان نے خاص طور پہ پھر کیا یہ ہے کہ ہم نے ملٹی الائنمنٹ کی طرف گئے، اور ہمارا یہ جو ڈپلومیٹک ایک ہم نے چیز انٹروڈیوس کرائی ہے، ملٹی الائنمنٹ، اور پھر ملٹی لیئرڈ الائنمنٹ میں جو سکسیسفل ہم نے حاصل کی ہے، جو سکسیسفل پالیسی ہماری رہی ہے، لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا، آپ دوستوں کے دوست تھے، آپ بلاک میں بٹے ہوئے تھے۔ ہم دیکھیں، ہم ایک طرف افریقہ کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ ٹریڈ ڈیلز ہو رہی ہیں، دوسری طرف ہم مینا ریجن کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ آرمز ڈیل ہو رہی ہیں، چائنا کے ہم ساتھ ہیں، جو یو ایس ہے وہ ہماری تعریفیں کرتا نہیں تھکتا ہے۔
تو پورا جو ریجن ہے اور براڈر پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو ہر کوئی اس وقت اپنی سمت کا تعین کرنے کی کشمکش کا شکار ہے. اس میں ایک چھوٹا سا ملک جو کہ ایک شدید پولیٹیکل ٹربولنٹ ٹائم سے بالکل ابھی نکلا ہے, اس نے ایک بہت ہی بدترین اپنا جو ہے وہ ایک ٹینیور دیکھا ہے, اس کے باوجود وہ ان ٹربولنٹ ٹائم میں ایک سکسیسفل پالیسی لے کے آگے نکل جاتا ہے. اور وہ سکسیسفل پالیسی اتنی اسٹرینج ہے, اس میں ایک سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے درمیان ہارمنی ہے, ان کی الائنمنٹ ہے, اور وہ ایک پیج پہ ایک اس طرح کی اسٹریٹجی بناتے ہوئے ملٹی لیئرڈ جو ہے نا, ملٹی ڈائمینشنل ڈپلومیسی کرتے ہوئے, کنونشنل بھی ہے, ملٹری ڈپلومیسی ہے, اکنامک ڈپلومیسی ہے, اور جہاں سے جو بھی ہم جس طرح کا رشتہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کو جس نوعیت پہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھ رہے ہیں. اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ کولڈ وار کو گئے ہوئے تو زمانے ہو گئے. اب کولڈ وار کے بعد اب یوکرین کہ وایا جو ہے وہ رشیا بھی بالکنائز کرنے کی کوشش کر لی, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. ٹرمپ آ گئے, انہوں نے کہا یورپ کو اپنا آپ دیکھو, یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پائے گا, ویسٹ اس کی خواہش ہے, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. انڈیا جو ہے اس نے یہاں پہ سارک کو پر ہیجمنی قائم کر کے ایک عجیب ایکسپینشنسٹ تھیوری پہ عمل کرتے ہوئے اپنا بیڑا غرق کر کے دیکھ لیا ہم نے, وہ بھی ہم اس کو وٹنس ہیں. افغانستان کے اندر دوبارہ سے طالبان جو ہیں وہ دہاڑی دار دہشت گرد بن گئے ہیں, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب اس صورتحال میں کیا جائے؟ اس صورتحال میں وہی کیا جائے جو کہ ہم نے بہت میریکولسلی کر لیا ہے, اور وہ اتنا میریکولس ہے کہ اب ویسٹ, اور خاص طور پہ ویسٹ کا جو لیگسی میڈیا ہے, جو کسی زمانے میں ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں وہ آپ کو بھاؤ بھی نہیں ڈالتا ہے, آپ خبر میں بھی نہیں ہوتے ہیں, اب وہ ہم پہ رپورٹس اگر آپ ان کو سیکنڈ تھرڈ اس کی فورتھ ریڈنگ کریں تو ٹیکنیکلی وہ یہ نہیں کہ وہ ہماری بہت تعریف کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ سرپرائزڈ ہیں. وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیسے, یہ کیسے ہوا ایک ایسے ملک کے اندر جس کے اندر ہم نے ایک پوری کی پوری ایک اس قسم کی کلر ریولوشن کی ہوئی ہے, اس کی ہم نے 40% کے قریب یوتھ جو ہے وہ ہم نے ایک ڈیلوژنل آئیڈیالوجی کے پیچھے لگا دی ہوئی ہے. زائنسٹ لابی جو ہے اس کے اندر ڈاکٹر صاحب still we are suffering from the terrorism across border, western border ہو, eastern border ہو, ہم بدترین دہشت گردی کا شکار ابھی ہیں. ظاہر ہے کائنیٹک ڈومین کے اندر ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کرتے ہیں, ملٹری آپریشنز کی بات کرتے ہیں, ہم ایز فار ایز اکنامک ڈومین از کنسرنڈ وی آر سفرنگ, IMF پروگرام میں ہم ہیں. تو یہ دو میجر ڈومینز ہیں, اکنامک بھی اور پھر ظاہر ہے وہ جو ٹیررزم کے اندر ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں, اس میں ہم کس قدر سپورٹ انٹرنیشنل پلیئر سے, ان پرٹیکولر اگر امریکہ بہت زیادہ ہماری فیور میں جھک گیا ہے تو کیا امریکہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ان دو فرنٹس کے اوپر؟ بالکل بھی نہیں, اور امریکہ کسی کو بھی کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے. وہ آپ کے صرف ٹریگرنگ پوائنٹس جہاں پہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, ان کا ریلیشن ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل ہوتا ہے. ہمیں بحیثیت جو ایک لے مین ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو اکنامک گروتھ ہے وہ بھی کوئی اوور نائٹ چیز نہیں ہے. جو بھی ہمیں یہ چورن بیچے گا کہ ہم صبح ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, IMF سے ہم باہر نکل جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت لانگ ٹرم سسٹینیبل اچیویبل گول سیٹ کرنے ہوتے ہیں جن کی کاسٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں تو فیوچر میں ایسا ضرور ہو سکتا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یو ہیو رائٹلی سیڈ کہ ہماری اکانومی جو ہے, ابھی ہم اپنی اکانومی ایسی نہیں, اور خاص طور پہ ہم اسے ریٹوریکلی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں جو کہ انڈیا نے کیا کہ عام بندے کے پاس ڈیویڈنڈ نہیں پہنچ رہے لیکن آپ شور مچا دیں جی اکانومی سٹیبل ہے, اکانومی سٹیبل ہے. یہ بھی عام بندے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس کو رائٹ پکچر جانا اس کے پاس بہت ضروری ہے, حقیقت اس کے پاس جانا بہت ضروری ہے. تو اکانومی ہماری جو ہے وہ ابھی ایک گڑھے سے نکلتی اب ہم اس صرف پہنچے ہیں کہ ہم اپنی ڈپلومیسی, ہم اپنے کنیکشن, ہم اپنی لیوریجز کو یوز کرتے ہوئے IMF سے دوبارہ سے اس سائیکل کو چلا پاتے ہیں. اور IMF سے نکلنے کی جو لوگ بات کرتے ہیں وہ شاید نہ تو پھر اکانومی ان کا سبجیکٹ ہے, نہ ان کو پتا ہے کہ اس نکلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ نکلا کیسے جا سکتا ہے, اس میں جایا جا سکتا ہے, نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. اور ہم اگر نکلیں گے بھی تو کس کے بہاف پہ, گلوبل ساؤتھ کے, برکس کنٹری کے, رشیا اور چائنا کے بہاف پہ, تو وہ تو خود جو ہیں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے, نہ وہ کسی کو انکریج کرے.
جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے، دہشت گردی کو ہم نے اس کے اسپل اوور کو روکا ہوا ہے، ہم نے اسے کنٹین کیا ہوا ہے، اور ہمیں پوری دنیا نے نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا ایک بیچ لگا دیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بیچ ہمیں نہیں لگائے رکھنا چاہیے، اس کی ایک کاسٹ ہے، اس کی ڈیتھ ٹول ہے۔ ہمیں لوگوں کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے، ہمارے پاس پولیٹیکل ول ہے، کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، ہم اس اسپل اوور کو روک سکتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے ان دا ٹرم آف کائنڈ اینڈ کیش اور ہیومن کیپٹل بھی۔ تو آپ اس لیے پھر رشیا نے ہمیں آفر کیا ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز انکلوڈنگ، اس میں سنا ہے کہ ایران بھی شامل ہو جائے گا، تو ہم ایک ٹاسک فورس بناتے ہیں اگینسٹ کمبیٹنگ دا ٹیررزم۔ تو ٹیررزم جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کہاں سے بنی پھر وہ ڈیبیٹ بہت لمبی ہو جائے گی، کس طرح سے ویسٹ نے اس کو انکلکیٹ کیا، کیوں اس کو استعمال کرتے اور آج وہ کس رنگ اور روپ میں ہے، مگر وہ ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور یہی ہم پہ رپورٹس میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک ملک جس کی اکانومی نے ابھی مشکل سے سانس لینا شروع کیا ہے، اس طرح سے سانس لینا کہ آئی ایم ایف کا اگلا سائیکل اس کا ہو جاتا ہے، اگلے سائیکل میں جانے کا مطلب ہے کہ نیکسٹ فسکل ایئر آپ سروائیو کر پائیں گے۔ اس کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، جو اس کی انٹرنل جو ٹیررزم کی سچویشن ہے، وہ اتنی ولنریبل ہے، لیکن وہ اس کو کمبیٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان دو چیزوں میں جکڑے نہیں ہوئے، وہ باہر نکل رہے ہیں، وہ باہر نکل کے نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹک کنیکشن بنا رہے ہیں، وہ آرمز ڈیل کر رہے ہیں، وہ اکنامک ڈیلز کر رہے ہیں، وہ اسٹریٹجک الائنسز بنا رہے ہیں، اور وہ الائنسز بھی ایسی ہیں کہ کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ پہ کہیں آپ کو پورے ویسٹ میں واویلا نہیں نظر آتا۔ ہم نے سپورٹ کیا ایران کو، اور ایون میری اپنی انفارمیشن ہے، اور آف کورس وہ صرف میری انفارمیشن ہے تو میں اس کی پوری رسپانسبلٹی لیتی ہوں، ہم نے ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی جب ان پہ بہت برا وقت تھا ان اس جنگ میں، تو اس پہ بھی کسی کو اس پہ پرابلم نہیں ہوا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ افغانستان کو ہم نے روکنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ہم نے کائنیٹیکلی انگیج ہوئے، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ تو مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم کوئی، اور ساتھ میں ہمارے لیے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے لیے بڑا ایک نیا سا لفظ ہے، اٹس لائک کول بریز، آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، کہ مڈل پاور۔ آج سے پہلے ہمیں ترقی پذیر ملک یا ڈیولپنگ کنٹریز یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا لفظ تو ہم نے سنا اپنے لیے، یہ مڈل اور ساتھ میں ہائفنیٹڈ پاور جو ہے، اللہ کرے کہ ہمیں نظر بد سے اس چیز سے بچائے، اور ہم حوصلے اور ہمت کے ساتھ اور بہت سہج طریقے سے اس کو لے کے چلتے رہیں، اور ہم مڈل پاور سے ڈاکٹر صاحب لاسٹلی ہم نے بہت زیادہ تعریف پریزیڈنٹ ٹرمپ سے سنی پاکستان کے بارے میں، پھر فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں، گورنمنٹ کے بارے میں، تو یہ جو ایک طرف مطلب کیا ہم بلاک پالیٹکس سے باہر آ گئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ایک بے مثال ریلیشن شپ بنتا ہوا، ڈیولپ ہوتا ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کا نظر آ رہا ہے، تو کیا ہم ایک بلاک کی طرف انکلائن ہو رہے ہیں، جھکاؤ ہمارا اس طرف ہے؟ کیونکہ دوسری طرف بھی ایک بڑی معنی خیز سی خاموشی ہے as far as China is concerned and Russia is concerned۔ نہیں، بلاک فارمیشن میں تو جو بلاکس ہیں وہ بھی نہیں جا رہے ہیں۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چائنا جو ہے وہ لاؤڈ ہے ہی نہیں، نہ تو وہ بیان دینے میں، نہ ہی ریئیکٹ کرنے میں۔ تو چائنا کی اپنی ایک ڈپلومیٹک وہ ہے، پرسپیکٹیو ہے، ایک ان کا پوسچر ہے ڈپلومیٹک، وہ بہت لاؤڈ نہیں ہوتے، وہ بہت جلدی ان کے ٹیررسٹ جو ان کے انجینئرز اسیسینیٹ کرتے ہیں، آپ کو ہارڈلی اس پہ بھی کوئی بہت ہی بڑا جو ہے وہ بیان یا کوئی اس طرح کی بات سامنے، وہ زیادہ بات نہیں کرتے۔ ہاں، ویسٹ بہت بات کرتا ہے، تو میں اکثر جو ہے وہ آپ جیسے سمجھدار لوگ جو ہیں جب بات میں انوالو کرتے ہیں، تو میں آپ کے ناظرین کو یہ صرف گزارش کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ امریکہ جو بھی کہہ رہا ہے آپ اس کو صرف سن لیں، کیونکہ آج وہ کہہ رہا ہے، کل وہ اس سے بالکل 180 پہ کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے۔ تو بس ہم نے امریکہ کو کہا کہ جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے، یو آر دا برائٹسٹ اینڈ دا فیئرسٹ اینڈ دا انٹیلیجنٹ، دا موسٹ انٹیلیجنٹ امنگ آل، اور ان کو یہ بات اچھی لگ گئی، یہ ہمارا اسٹریٹجک موو تھا، نہ ہم بے وقوف ہیں نہ وہ بے وقوف ہیں۔ تو اسی بات کو بار بار 3 بڑے اخباروں نے ذکر کیا ہے کہ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے، جس طریقے سے اس کے ساتھ الائنمنٹ پاکستان نے کی ہے، دنیا کا اور کوئی ملک نہیں کر پایا۔ یہ ساری کرسیاں ہیں، آج اس کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کل کوئی بیٹھا ہوگا۔ تو امریکہ اور خاص طور پہ جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ بہت ٹرانزیکشنل ہوتی ہیں، ان کا صرف مطلب کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ان کو صرف یہاں پہ اس وقت یہ ہے کہ اتنی مار کھانے کے بعد انڈیا ان کے لیے irrelevant ہو گیا، وہ انڈیا پہ اتنا بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ چائنا کو کنٹین کرے، یا رشیا کے لیے ان کے لیے کوئی ہب ان
کو پرووائڈ کر دے. تو وہ ہماری طرف اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ تو رہے ہیں, لیکن وہ خود یہ بھی جانتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور الائنس ہے وہ اتنی ڈیپ روٹیڈ ہے کہ وہ اتنی جلدی جو ہے اس کو نہ ہم چھیڑنے کے لیے تیار ہیں نہ اس کو چھیڑا جا سکتا ہے. تو ہم جہاں پہ ہمیں کسی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں, بہت اچھے ہیں, بڑے اسمارٹ ہیں, آپ جنگیں رکواتے ہیں, ہم وہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں ہمیں اور طریقے سے چلنا پڑ رہا ہے ہم وہاں وہ کر رہے ہیں. تو اس میں بلاک نہیں ہے. بلاک آپ دیکھیں ایک ویسٹرن بلاک ہے, تو ویسٹرن بلاک میں تو نئی امریکن سیکیورٹی پالیسی آئی ہے, انہوں نے ابینڈن کر دیا ہے پورے یورپ کو اور کیٹیگوریکلی کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو. تو اگر وہ بلاک سے باہر آ رہے ہیں, اسفیئر آف انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, I really wish and hope and pray کہ we just don't get carried away with this کہ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں یا امریکہ کہہ رہا ہے یا ان کے جریدے لکھ رہے ہیں, ہم کہیں غیر ضروری طور پہ اس میں بہت زیادہ بہے نہ جائے کہ اس سے یہ لگے کہ جیسے ہم انکلائنڈ ہو گئے ہیں بہت زیادہ, یا ہماری جو فارن پالیسی ہے شاید اس میں کہیں نہ کہیں ڈسٹریکشن آ رہی ہے. تو ادھر سے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کہیں آئی واش بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ہم نے بھی تو بہت سیکھا ہے نا. دیکھیں ہم نے ویسٹ کے ساتھ کام کر کے بھی دیکھا ہے, ہم نے ویسٹ کی وار آن ٹیرر پوری کی پوری لڑ کے دیکھی ہے, اور جتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھتے ہیں تو ہم بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں سمجھتے ہیں. تو ہم انہیں سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں اگر لکھا جا رہا ہے مڈل پاور, تو ہم ابھی مڈل پاور بھی نہیں ہے, ہم ابھی ایگزسٹینشل سروائیول کے موڈ پر ہی ہیں. اور جتنی جلدی ہم اس حقیقت کو خود بھی تسلیم کریں گے, اپنے راستے سیدھے کریں گے, سمت درست کریں گے, اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے, ہر قوم کو ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ ہمیں خبروں میں لکھ کر جو ہے تو ہم اس سے کیریڈ اوے ہو جائیں گے. کیریڈ اوے ہو کے میکسیمم کیا کریں گے؟ آپ نے پچھلے 2-3 مہینوں کو دیکھ لیں تو پورے 2-3 مہینے کے اندر ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو کہ امریکہ کو خوش کرنے والا ہو؟ ریسنٹلی ہم لیبیا کے ساتھ $48 بلین کا ایک جو ویپنری کا ایک منصوبہ جو ہے وہ ہم سائن کر کے آئے ہیں. ہم نے چائنا کے ساتھ ہم جیسے ہیں ویسے چل رہے ہیں. ہم بیلاروس کے ساتھ جو ہے ان کا ایک اور بڑا دشمن جو ہے وہ بھی 2 مہینے پہلے سے وہ پورے کا پورا ایک وزٹ ہمارے پاس تھا, ان کے ساتھ ہم جو ٹریڈ جو ہے وہ ایران کے ساتھ وہ آئے ہمارے پاس, تو ہمارے ڈیفنس پروڈکشن منسٹر سے ملے, تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی کچھ خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو ہم کسی بھی بلاک میں فی الحال آپ اگر اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم کسی بھی بلاک کو نہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ کسی سے ڈر رہے ہیں. یہ ملٹی الائنمنٹ ہے, اور یہ اس طرح کی ملٹی الائنمنٹ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنا چھوٹا سا ملک, سروائیو کرتا ہوا ملک, آخر ایسا کر کیسے پا رہا ہے اور اس نے جرت کیسے کی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیف انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ملک کے پولیٹیکل کینوس پہ کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان حکومت سے مذاکرات کے لیے غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہاں تک کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپوزیشن بانی پی ٹی آئی کو فی الوقت ایک سائڈ پر کرتی نظر آ رہی ہے, اور اس بات کا اندازہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس سے ہو جاتا ہے. اجلاس کے اعلامیے کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں نئے قومی میثاق کی اشد ضرورت ہے کہ سنگین سیاسی اور معاشی بحران, امن و امان کی صورتحال, گورننس کے فقدان اور عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی کا حل نکالا جا سکے. اعلامیے میں اصولی طور پر اتفاق کیا گیا ہے کہ شفاف انتخابات اور متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری, پارلیمانی بالادستی, قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی پاسداری اور آئین اور جمہوری اقدار کے استحکام کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہے, بشرطے کہ یہ عمل آئینی دائرہ کار میں ہو. اجلاس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سے نئے قومی میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی خود اٹھائیں گے, اور مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا کیسز کے خاتمے کا مطالبہ شامل نہیں ہوگا. اعلامیے کے مطابق اجلاس میں تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا تھا کہ مذاکرات صرف قومی ایشوز پر ہوں گے اور پارٹی کا موقف آئین, قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی بالادستی پر مبنی ہوگا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم یوسفزئی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ مذاکرات کا جو مینڈیٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے یا تحریک انصاف نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دے دیا ہے, تو اب اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے کیا پی ٹی آئی اس کو انڈورس کرتی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے گو ایڈ سے گرین سگنل سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بالکل, چونکہ جو اس وقت حالات ہیں, آپ نے دیکھا کہ جو اڈیالہ جیل کے سامنے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ جو سلوک ہوا, پھر یہ کہ عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی,
تو ان ساری صورتحال کے اندر ہم نہیں سمجھتے کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے کسی جمہوری پروسیس میں اس میں، لیکن اس کے باوجود میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ عمران خان نے یہ ٹاسک دے دیا ہے اچکزئی صاحب کو اور ناصر عباس صاحب کو، اور گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو جو مذاکرات کا پروسیس ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ مخلص ہیں تو جائیں ان سے مذاکرات کریں، لیکن ابھی تک دیکھیں نا پرائم منسٹر نے تو اعلانات تو کر دیے ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے جو آئین پاکستان تحفظ پاکستان ہے ان کے ساتھ ابھی تک ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بالکل، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی اجازت سے یہ ہو رہے ہیں، تو این آر او تو نہیں، لیکن یہ وہی پی ٹی آئی ہے نا یوسف زئی صاحب جنہوں نے اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو نامینیٹ کیا گیا اس کو تسلیم نہیں کیا دل سے، یہ وہی پی ٹی آئی کیا ان کے پیچھے کھڑی ہوگی جو یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے کہ ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ ظاہر بات ہے ان کو عمران خان نے نامزد کیا ہے، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ میں نے سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا نا کہ اب یا آزادی ہوگی یا پھر کفن ہوگا، پھر نکلیں گے، مزاحمت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جمہوری ملک ہم کہتے ہیں لیکن رول آف لا نہیں ہے، جمہوریت کو بھی تقریباً وائنڈ اپ کیا جا چکا ہے، تو ان صورتحال میں جمہوریت کی بحالی کے لیے رول آف لا کے لیے اسٹرگل تو کرنی پڑے گی، تو اگر حکومت مذاکرات کے راستے سے کوئی حل نہیں نکالتی تو ڈیفینیٹلی پھر تو تحریک ہی چلے گی نا، تو اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے، ساتھ مذاکرات کے بھی لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر مذاکرات دیکھیں گے نا، تاثر ابھر رہا ہے نا یوسف زئی صاحب کے دو طرح کے بیانیے موجود ہیں تحریک انصاف میں، کچھ وائسز ایسی ہیں جو مذاکرات کی بات کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ونگ ہے پی ٹی آئی کا جہاں سے ٹویٹس بھی ہوتی ہیں اس کے اندر ایگریشن نظر آتا ہے، تو کیا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اور خاص طور پہ کے پی کا فرنٹ ہے سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم ہے، کیا وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے یا پھر وہ ان مذاکرات کو ڈائیلاگز کو بھی سبوتاژ کریں گے؟ دیکھیں سہیل آفریدی ہو یا کوئی اور ہو، ظاہر عمران خان کی بات سے تو انکار نہیں کر سکتے، نہ ادھر ادھر کر سکتے ہیں، دیکھیں ہم سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ یا جو بے گناہ جتنے بھی لوگ ہیں جن پہ غلط کیسز بنے ہیں وہ باہر آئیں، لیکن تھرو ایک قانونی پروسیس کے، اور خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں لوں گا، قانونی پروسیس ہو جائے۔ ابھی سب آپ دیکھیں نہ تو عدلیہ آزاد ہے، نہ عدالتیں فیصلے آزادانہ کر پا رہی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ملک کے اندر ایک انارکی بن رہی ہے۔ ان حالات کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان کا بڑا دل ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اختیار دے دیا ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں۔ اب یہ تو حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیوں اس طرح سستی کر رہی ہے، کیوں اتنا ڈیلے ہوا ہے، وہ تو کب سے کمیٹی بنی ہے، کب سے انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے ان کو، اب ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ اب گورنمنٹ کا یہ حال ہے، آپ نے دیکھا کہ ان سے حکومت تو چل نہیں رہی ہے، یہ جو 2-2.5-3 سال میں ہوئے ان کے آپ دیکھیں معیشت کہاں پہ کھڑی ہے، دعوے تو ان کے بڑے ہیں لیکن دعووں سے ہٹ کر آپ دیکھیں تو آج آپ کو پی آئی اے بیچنا پڑا، کل آپ کو موٹر وے بیچنا پڑے گا، پھر آپ ڈسکوز بیچیں گے، تو آپ کے پاس تو کہیں پہ اسپیس نہیں ہے۔ آپ 36,000 ارب کا قرضہ اس حکومت نے لے لیا ہے۔ نہیں لیکن یہ اچھا نہیں یوسف زئی صاحب کی حکومت بزنس کی بجائے گورننس پہ فوکس کرے اور بزنس اس کو کرنے دے جس کا کام بزنس کرنا ہے۔ جی یہ تو خیر اب یہ باتیں جو ہے نا یہ پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا جب ملک بن رہا تھا، اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پاکستان کی پہچان ہوتی ہیں، دیر آئے درست آئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اسٹیل مل کب سے تباہی کے دہانے پر ہے، اس پہ کبھی سنجیدگی اس لیے سے نہیں سوچا جا رہا ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی ہے وہ آڑے آ رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کے مفاد کے فیصلے کرنے ہیں تو ملک کے مفاد میں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، ادروائز یہ نہیں ہوگا کہ آدھا تیتا آدھا بٹیر، آپ اپنے مرضی کے فیصلے لیں، اور تو آپ نے عدلیہ کو آزاد کرنا پڑے گا، آپ کو الیکشن کمیشن، خود مختار الیکشن کمیشن بنانا پڑے گا، تب جا کے ملک آگے بڑھے گا۔ اس طرح تو قرضے لے لیے آپ نے، مزید قرضے لینے کے لیے آپ پر تول رہے ہیں، تو کس طرح ملک چلے گا؟ یوسف زئی صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر سر، بہت بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔
27 अरब रुपए के कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में अहम पेशरफ सामने आई है, जहां पेशावर हाई कोर्ट ने अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम सरताज की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने नैब की कार्रवाई को कलअदम करार देते की इस्तदाबी खारिज करते हुए अपने तहरीरी फैसले में वाज़ेह किया है कि मुलजिम 27 अरब रुपए के बड़े मालियाती स्कैंडल में मतलूब है। फैसले के मुताबिक मुलजिम के बैंक अकाउंट्स में 220 मिलियन रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आई हैं जो मरकजी मुलजिमान के अकाउंट से मुंसलिक हैं, जबकि नैब के मुताबिक मुलजिम इन माली लेन देन की कोई तसल्ली बख्श वजाहत पेश करने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि अदालत ने करार दिया है कि इस मरहले पर नैब की तहकीकात में मुदाखलत नहीं की जा सकती और मुलजिम की गिरफ्तारी मजाज फॉरम्स के जरिए अमल में लाई गई है, इसलिए आईनी दरख्वास्त खारिज की जाती है और कबल अज़ वक्त रिलीफ देना मुनासिब नहीं होगा। अब पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला महज एक मुलजिम की ज़मानत के मामले तक महदूद नहीं, बल्कि ये रियासती एहतसाबी निज़ाम और अदालती तरजीहात की अक्कासी भी करता है। अदालत ने जिन कानूनी नकात को बुनियाद बनाया उनसे वाज़ेह होता है कि इस मुकदमे को एक मुनज़्ज़म और संगीन मालियाती जुर्म के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि महज तकनीकी बेज़ाब्तगी के तौर पर ही नहीं, अब मुलजिम के अकाउंट्स में 220 मिलियन रुपए की मशकूक रकूम की मुंतकली और उसका मरकज़ी मुलजिमान से ताल्लुक़ ऐसा अहम पहलू है जो इब्तदाई शवाहिद की सतह पर ही ज़मानत के इम्कानात को कमज़ोर कर देता है। और अदालती फ़ैसला इस उसूल को तक़वियत देता है कि एहतसाबी इदारों को आज़ादाना तौर पर अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने का मौका दिया जाना चाहिए, ख़ास तौर पर जब मामला कौमी ख़जाने को अरबों रुपए के मुमकिन नुकसान से मुताल्लिक़ हो। यह फ़ैसला अवामी एतमाद के तनाजुर में भी गैर मामूली अहमियत रखता है। कोहिस्तान स्कैंडल पहले ही रियासती वसाइल के गलत इस्तेमाल की एक नुमाया मिसाल के तौर पर सामने आ चुका है और ऐसे मुकदमात में अगर अदालतें इब्तदाई मरहले पर रिलीफ देने लगे तो एहतसाबी अमल पर सवालात उठ सकते हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि बड़े मालियाती स्कैंडल्स में कानून की सख्ती और एहतियात दोनों लाजिम है। ताहम इसके साथ नैब पर भी ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो शफाफ, गैर जानिबदार और कानून के दायरे में रहते हुए तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए ताकि मुकदमा किसी भी अदालती मरहले पर कमज़ोर ना पड़े। मजमूई तौर पर यह फैसला न सिर्फ कोहिस्तान स्कैंडल बल्कि मुस्तकबिल के तमाम बड़े एहतसाबी मुकदमात के लिए एक मजबूत अदालती समत का तयन करता दिखाई देता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह लाहौर में बसंत के इनेकाद के हवाले से क्या तैयारियां जारी हैं, इस बारे में बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सूबाई दारुल हुकूमत में बसंत के इनेकाद के हवाले से इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तैयारियों के आगाज़ का ऐलान महज एक इंतजामी खबर नहीं बल्कि ये एक अहम पॉलिसी शिफ्ट की अक्कासी भी करता है। माजी में बसंत पर मुकम्मल पाबंदी, फिर जुज़वी नरमी और अब बाकायदा तौर पर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के तहत इसे मनाने की तैयारी इस बात की अलामत है कि हुकूमत ने सकाफती सरगर्मियों और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़, इजाज़तनामों का इजरा, शेड्यूल 1 के तहत पतंग और डोर बनाने की मशरूत इजाज़त और मखसूस मकामात पर फ़रोख्त के फ़ैसले इस बात की निशानदही करते हैं कि इंतज़ामिया इस बार बसंत जैसे त्यौहार को गैर मुनज़्ज़म हुजूम, ख़तरनाक डोर और गैर कानूनी सरगर्मियों से बचाना चाहती है। ख़ास तौर पर हुकूमत ने पतंग बनाने के लिए 1.5 तवा गुड्डा और 4.5 गिट तक की वाज़ेह हद मुकर्रर कर दी है, जिसका मकसद न सिर्फ तिजारती बेज़ाब्तगी को रोकना है बल्कि इस कारोबार को एक काबिल निगरानी दायरे में लाना भी है। मज़ीद ये कि शहर के किसी भी मकाम पर पतंग और डोर तैयार करने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन इंतज़ामिया को पेशगी इत्तला को लाजमी करार देकर कानून नाफिज करने वाले इदारों को निगरानी का मौसर मौका फराहम किया गया है। ये तमाम इक़दामात उस सोच की अक्कासी करते हैं कि बसंत को मुकम्मल तौर पर ममनू करार देने की बजाय इसे कवायद व ज़वाबित के तहत महफूज बनाया जाए ताकि सकाफती रवायत भी बरकरार रहे और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन होता। हम इस पॉलिसी के अमली नफाज से जुड़े कई सवालात और ख़दशात भी सामने आते हैं। माजी का तजुर्बा बताता है कि बसंत के मौके पर असल चैलेंज कानून साजी नहीं बल्कि इस पर अमल दरामद होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इजाज़तनामों का निज़ाम अगर शफाफ और मौसर ना हुआ तो गैर कानूनी पतंग और केमिकल डोर की वापसी का खतरा बरकरार रहेगा। इसी तरह मखसूस मकामात पर स्टॉल लगाने का फैसला उस वक्त ही कामयाब हो सकता है जब गैर रजिस्टर्ड फ़रोख्त कुनंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। एक और अहम पहलू यह है कि बसंत महज पतंगबाजी तक महदूद नहीं बल्कि इससे वाबस्ता मोतवारों की हिफाजत, बिजली के तारों, अस्पतालों में इमरजेंसी इंतजामात और शहरियों के लिए आगाही भी उतनी ही अहम है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।